अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है इनवोक। आज बहुत ही अहम पॉइंट हम रेज़ कर रहे हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी ख़वातीन मुझे मिली हैं कोर्ट में, हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं। अब ख़वातीन जो है ना, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक हो गई हैं कि ख़वातीन को उनके राइट्स, वो राइट्स जो कानूनी तौर पर और जो शरई तौर पर उनको दिए जाते हैं, उनकी हक तलफी हो रही है। इसके लिए आज हम स्टूडियो से मौजूद हैं और हमारे साथ दो वकला मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी किहान इकराम जो कि माहिर कानून हैं, और उनके बिल्कुल साथ है जी असद अब्बास भट्ट साहब जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो ना मैं किहान आपसे पूछूंगी, आप मुझे ये बताएं कि ख़वातीन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हर जगह पर ख़वातीन के रोने हैं। लोग कह रहे हैं शरह तलाक बहुत ज़्यादा हो गई। जी जी, ठीक है, शरह तलाक ज़्यादा हो गई और उसमें सिर्फ मुझे चीखती हुई ख़वातीन नज़र आ रही है। मर्दों का कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, मर्द कहीं भी आगे खड़े नहीं हो रहे, कह रहे कि जो हमारी हक तलफी होगी, हाँ ठीक है जाना है जाओ चली जाओ। अब इश्यूज़ क्या है? ख़वातीन के डाइवोर्स तो हो गई, नहीं रह सकते साथ, डाइवोर्स हो गई। उसके बाद एक हमें पेपर दिया जाता है जिसे हम निकाहनामा कहते हैं। जी जी, उस निकाहनामा पे हमारे साथ पूछ के एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ होता है। हर चीज़ लिखी होती है और वो पूरी फैमिली के सामने, सारे ज़माने के सामने वो आपके साथ होता है वहाँ पर। अब जब लड़की कहती मैंने नहीं रहना आपके साथ, तो सबसे पहले उसी चीज़ पे अटैक क्यों होता है? हक तलफी क्यों होती है? हक महर सबसे पहले जब्त होता है, ऐसा क्यों है? हक महर ना सिर्फ आपका जब्त हो सकता है खुला के मैटर में, जब अगर लड़की खुला ले। अदरवाइज आपका हक महर जो होता है वो दो किस्म का है, आपका मौजल है और गैर मौजल है। तो मौजल जो है ना वो आपको बिल्कुल शादी के फौरन बाद देना है, निकाह पढ़ाया गया है, आपको मौजल हक महर देना है। और जो है गैर मौजल वो तलाक के वक्त देना है या आपने देना है जब क्या कहते हैं वो उसकी वफात हो जाए हस्बैंड की। तो हमारे यहाँ ये क्या करते हैं कि हमारे यहाँ शादी होती है ना तो मौजल भी हक महर नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं देते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये आई हुई हैं कि गैर ये मौजल में ये लिख देते हैं कैश, ये लिख देते हैं सोना, ये लिख देते हैं प्रॉपर्टी। बहुत कोई किस्मत वाली होगी तो उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे बिल्कुल कि ये, और उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं लिखेंगे। बिल्कुल। आपका जो कॉलम है ना क्या कहते हैं ये 16 जी। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने मेजरमेंट लिखनी है, आपने लोकेशन लिखनी है, आपने पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उस घर की लिखनी है। पर ये नहीं लिखते, घर हो ज़मीन हो जो भी चीज़ हो। दूसरा ये क्या करते हैं कि जब आपको हक महर में ना देंगे ना पैसे लोगों के सामने विटनेसेस के, बाद में ले जाकर कहेंगे वापस दे दो मुझे पैसे, और वो औरत को विटनेसेस के सामने तो हो गया कि ये ले लिए हैं। फिर गोल्ड हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज है कि वो सास फौरन आएगी और वो कहेगी कि जी गोल्ड तो तुम मुझे दो, तुम महफूज ही नहीं रख सकती, तुम तो नहीं भरा आई हो हुआ है और यहाँ पर कुछ भी हो जाए तुम जिम्मेदार हो। फिर सबसे पहले तुम्हें तो महफूज ही नहीं करना आता, तुम नहीं आई हो, तुम्हें क्या पता कि क्या करना है। तो वो फिर, और वो भी अब एक और प्रॉब्लम ये आती है लीगली केसेस में, जब हम डावरी का केस करते हैं उसमें हम अपनी ये क्या कहते हैं अगर मांगे सोना ये, तो वो नहीं मिलता, कोर्ट अभी रिसेंटली नहीं दे रही। फिर हमें उनके लिए ये होता है कि जब जिस दिन घर से निकाला उस दिन जाओ FIR कटवाओ फौरन जाके कि जी मुझसे छीन लिया मेरा सोना। फिर वो आपकी कौन सी पुलिस स्टेशन जो है वो FIR इस बात पे काटती है, वो कहती है घरेलू मामले जाएं जी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद जी सिविल कोड में फिर आप केस करें रिकवरी ऑफ अपने ऑर्नामेंट्स की या रिकवरी ऑफ मनी की, तो वो इतना लंबा प्रोसीजर है। मैं मानती हूँ फैमिली कोर्ट में आपका केस है रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स और रिकवरी ऑफ डावर, और मिलता भी है। जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं डावर में लिख दें प्रॉपर्टी, अगर डिस्क्रिप्शन सही लिखी हुई है तो वो बाउंड है देना है, मौजल हो या गैर मौजल तो चले उसकी डेथ पे या डिवोर्स के वक्त मिलेगा। पर अगर उसने लिख दिया है ना कि ये आपको घर मैं दे रहा हूँ, तो वो घर बेच नहीं सकता अपनी पूरी जिंदगी, या वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है। और अगर मॉडल में दे दिया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा गया ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको कोई रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो लिख रहा है निकाह ख्वाह वो एक क्या कहते हैं पब्लिक ऑफिसर है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांसफर होगी औरत के नाम। अच्छा, ये एक खुशफहमी है,
یہ ابھی جو آپ نے ورڈ کہے نا, یہ بڑی خوشی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, مسرت ہوتی ہے کہ یار میرے ہسبینڈ نے دنیا کے سامنے ایک بہت ہی ہائی فائی کلاس اپنی شو کر دی ہے, دیٹ ساروں کو پتا چل گیا یار یہ بہت بڑا بزنس مین ہے, اس نے میرے نام سونا کر دیا, گھر کر دیا, یہ کر دیا. بالکل. مگر در حقیقت اندر کی سٹوری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو گھر میں لے کے جائے, آپ دروازہ اندر انٹر نہیں ہوتے تو آپ سے چیزیں چھین لی جاتی ہیں, وہ لے لی جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد اگلا پروسیس, مطلب اگر لیٹ سپوز ساتھ بھی رہ رہے ہیں, ہم ساتھ رہ رہے ہیں, تو جو حق ہے وہ تو حق ہے نا. بالکل. اس حق کے لیے کوئی ایسا رول, کوئی ایسا لا کہ فوراً سے فوراً اس کو دیا جائے؟ ویسے تو لا ہے کہ آپ کو فوراً دیا جائے, وہ فیملی کورٹ میں اس کو کیس کرنا پڑے گا. پر مجھے بتائیں, آپ جب ان کے گھر رہ رہی ہیں, آپ کیسے فیملی کورٹ میں کیس کریں گی؟ یہی بات, فوراً جا کر آپ کو وہ گھر چھوڑنا پڑے گا فیملی کورٹ میں کرنے کو. اگر آپ نے وہاں کر بھی دیا وہاں رہتے ہوئے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا جو آپ رہتے ہوئے ادھر ان کے اوپر کیس کر رہی ہیں کہ جو مجھے حق مہر دو. یہ کیسا قانون ہے جو عمل درآمد ہی نہیں کروا پا رہا چیزوں کے اوپر کہ آپ نے جو چیز لکھ دی ہے وہ آپ کو دیا جائے؟ یا تو میرے خیال سے ہم لوگ نا اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بس ہم نے دنیا کو شو کروانا ہے, اندر خانے ہمارا کیا چل رہا ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. اسی گھر کی بہو, اسی گھر کی بیٹی جب پولیس تھانے کچہریوں میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ ان کے گھر کی عزت نہیں ہوتی ہے. ایسے معاملات جب کورٹ کچہریوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی وہ عزت جو اپنے دنیا کے سامنے دکھائی ہوتی ہے کہ بھائی ہم بنگلہ بھی دے رہے ہیں, ہم گھر بھی دے رہے ہیں, ہم سونا بھی دے رہے ہیں, چاندی بھی دے رہے ہیں, تو وہ عورت بار بار پولیس والوں کے بار بار جا کے ان سے التجائیں کر رہی ہے کہ جی میرا حق لے کے دو میرے اپنے بندے سے. یہ چیزیں کس قدر مشکل ہیں, اور اس وقت وہ بری بن جائے گی. ہاں بالکل, کہ دیکھیں جی یہ تو تھی غلط, یہ غلط عورت تھی کہ یہ تھانے میں جا رہی ہے, یہ اب کیا کہتے ہیں عدالت میں جا رہی ہے, تو یہ دیکھیں کتنی بری ہے, اس نے اسٹیپ کیا لیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ شادی کے فوراً بعد آپ نے حق مہر دینا ہے اسے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہم اسد عباس صاحب کے پاس جاتے ہیں. اچھا سر جی مجھے یہ بتائیں, ایک تو آپ مرد ہیں, مرد اس سچویشن میں بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوگی کیونکہ خواتین تو شاید جذباتی ہو جاتی ہیں, ایموشنلی چیزوں کو لے کے چلتی ہیں, تو مرد اس سچویشن میں کیا سوچ رکھتا ہے کہ اس خاتون کو اس کا حق چاہیے, یا اس کو پہلے مانگنے سے پہلے ملنا چاہیے, یا پھر اسے تھانے کچہریاں کرنی چاہیے پھر اس کو دیا جائے؟ تو آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کے سوال سے پہلے میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ کورٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اور میرا اپنا ذاتی ویو یہی ہے کہ کورٹس کی جو بنیاد ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر اگر مرد کا معاملہ ہو وہ بھی پستے ہیں, مگر مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہے, ہمارے جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے اندر کچھ بہت زیادہ لکوناس ہیں, کمی ہے, پھر ہم انٹرنیشنل ریٹنگ میں کم ہے. اس کی وجہ یہی ہے. پھر دوسرے رویے آتے ہیں معاشرتی. وہ معاشرتی رویے بھی عورت کو پھر زیادہ پیستے ہیں, اس کو زیادہ رگڑا لگتا ہے, کسی بھی صورت کے اندر ہو اس کی قربانی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے کوئی پرسنل اس طرح سے رائٹ نہیں ہے. حالانکہ انٹرنیشنلی آپ اگر دیکھیں تو ڈیورس کی اگر بات کریں تو میں سپورٹ نہیں کرتا ڈیورس کو, بٹ اگر ڈیورس کریں گے آپ تو اس کے اندر آپ کو آدھا عورت کو دینا پڑے گا. اس ڈر سے لوگ جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کے اندر اس طرح سے نہیں آتے, اور ان کا امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے ان کا, کیونکہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ بات. دوسرا یہ بات یہ ہے کہ آگاہی اب کافی بڑھ رہی ہے, لیکن اس معاملے میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. بیٹا چھوڑ دیں, آپ کے پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, آپ کے گھر والے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. جب اس کو اپنے رائٹ کی بات آتی ہے, اگر کوئی لکھوا بھی لیا جائے, مثال کے طور پہ پروٹیکشن کے لیے لوگ لکھواتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کریں, اس کو ایک تو معیوب سمجھا جاتا ہے. دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر آپ امپلیمنٹیشن اگر ڈیورنگ دا میرج کریں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ طلاق کا سامنا 1 منٹ کے اندر کرنا پڑے گا, اور معاشرہ بھی آپ کو اس طرح سے کہ آپ کس طرح کی عورت ہے, ہسبینڈ سے آپ مانگ رہی ہیں. اب یہ قانون اس کے اندر موجود ہے. ہم نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر, قومی سطح کے اوپر یہ دکھا دیا کہ یہ ہمارا قانون ہے. اب آپ نے جو معاشرتی سطح پہ ہے وہ رویہ تبدیل کرنا ہے, اور اس کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا رائٹ ہے. میجورٹی لوگوں کے اندر نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ اس چیز کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں. میں نے اپنے کورٹس کے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے, حق مہر ہے, یہ دینا چاہیے, اسلام میں کہا گیا ہے, اس کو اسی طرح سے رکھنا چاہیے. دوسرا یہ بات یہ ہے کہ کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر میں آپ اگین کہوں گا کہ اس کے اندر ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
اور ہمارے معاشرتی سطح کے اوپر رویوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بالکل ایک جو ہے وہ, کیونکہ ظاہر ہے اب دنیا کہاں جا چکی ہے, عورت کا ہر جگہ کے اندر کنٹریبیوشن ہے. یہ چیز کو ڈینائی کرنا کہ وہ مرد سے کسی طرح سے پیچھے ہے, یہ تو بالکل ایک فضول سا آرگیومنٹ ہے جس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اس کو پریکٹیکلٹی میں لانا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری, سوری ٹو انٹرپٹ, مگر بہت ساری چیزیں میں نے یہ دیکھی ہیں کہ ہم جب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سارے ایونٹس پہ آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتی ہوں بہت سارے ایونٹس پہ, تو وہاں پر ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم سے سویلائزڈ اور ہم سے زیادہ آرگنائز کوئی وہ ہے ہی نہیں, کوئی کنٹری ہے ہی نہیں. مگر جب ہم پریکٹیکلی جاتے ہیں, جب ہم ایک تھانہ سسٹم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یا ہم وکلا کے پاس جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ بات کروں کہ ہمیں صحیح وکلا ہی نہیں ملتے فرسٹ آف آل. بعد میں پتہ چلتا ہے جناب جی یہ وکیل تھا, نہیں نہیں آپ نے تو فلانے اس کے جانا تھا, آپ کو تو دفعہ غلط لگی ہوئی. ہر وکیل دوسرے وکیل کو کہتا ہے اس نے تو آپ کی وہ جو وہی صحیح نہیں کی ہوئی, آپ ایسا کریں فوراً سے پہلے یہ چینج کریں. یہ جو سسٹم ہے اس نے عورت کی بہت تذلیل کر دی ہے. دیکھیں میں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں, یہ سسٹم کی خرابی ہے. عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو سوشل سطح کے اوپر, لیکن جب کورٹس کی آپ بات کریں گے نا, کورٹس کے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر مرد کے بھی ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے جو ان کے اپنے کیسز ہیں مردوں کی, لیکن عورت کو کیونکہ پھر زیادہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کو ویسے ہی ایک جو ہے وہ ایک ہینڈی کیپ ہے, اس کا انٹریکشن نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپوجر نہیں ہوتا میجورٹی لوگوں کو, عورتیں جو ہیں, تو پھر ان کو زیادہ اس چکی کے اندر پسنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اگر وہ بہتر ہوگا اور معاشرتی رویے آپ کے بہتر ہوں گے جس کے اندر آپ عورت کو سمجھیں گے کہ ان کا, دیکھیں عورت جب ہم اپنی بہن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو سارے حقوق ہونے چاہیے, لیکن ہم اپنی بیوی کی بات کریں گے یا اپنی بہو کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ ہمارے گھر کا نظام خراب کر دے گی, ہمارا تو سسٹم نہیں ہے, ہمارا تو یہ ریلیجس ہے, یا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ, پھر ہم ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں. یہ تھوڑی منافقانہ جو رویہ ہے. اس کو 10 سال میں نے ایسے سروائیو کیا, مجھے 10 سالوں کے بعد یہ چیز ملی, تو تم کیسے کلیم کر سکتی ہو آج ابھی آ کے پہلے فوراً. جی یہ بات ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کو اس کو انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر, اسکول کے اوپر, یعنی کہ نکاح جو ہے اس کے اوپر یہ 2 کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے اوپر ایک عورت نے اپنی ساری زندگی گزار دی. ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا. آپ بچے کو لے کے جائیں آج مارکیٹ کے اندر تو ہم پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو کون سا کپڑا چاہیے, آپ کو کون سی جوتی چاہیے, آپ کون سا ٹوائے پسند کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں اس کی وش کو, لیکن جیسے ہی اس کی بات آتی ہے کہ شادی کی بات ہے, اور شادی کے اندر اگر وہ یہ کہہ دے کہ جناب مجھے یہ چیز, تو کہتے ہیں جی آپ کیسی بات کریں. تو یہ تھوڑا رویہ جو ہے یہ ان اسلامک بھی ہے اور جو ہے وہ ان لافل بھی ہے. آپ کسی جو ہے وہ انسان کی منشا کے بغیر اس کے اندر اگر وہ کہتی ہے جی کہ مجھے آپ حق مہر اتنا لکھوا دیں, تو کہیں گے جی وہ لڑکے والے کیا کہیں گے, آپ کیسی بات کر رہی ہیں. تو یہ جو رویہ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. کورٹ کے اندر اگر آپ بات کریں گی تو اس کے اندر کورٹ کے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ فرینکلی سپیکنگ کہ اس کے اندر مرد کو بھی انصاف نہیں مل رہا, وہ بھی ڈیلے کا شکار ہے. عورت کیونکہ آگے صنف نازک بھی ہے, اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اس طرح سے ظاہر ہے نہیں ہے, ایک بڑھ گیا معاملہ, لیکن اس کے باوجود جو میجورٹی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا, تو وہ پھر بیچاری آگے پستی ہیں. پراپرٹیز کے معاملے کے اندر بھی یہ تو آپ میاں اور بیوی کی بات کر رہی ہیں, اگر پراپرٹی کے اندر انہیریٹنس کی بات کریں تو آج بھی ہمارے سوسائٹی کے اندر رویہ یہ ہے کہ میں پتر نو دینا ہے, میں نے بیٹی کو نہیں دینا. یہ کتنی منافقانہ چیز ہے کہ وہ دیکھیں پھر وہ جا کے آ کے آپ کی کمپلیکیشنز کی طرف آتی ہیں. وہ بچے ساری عمر جو ہے وہ آپ کو پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے زیادتی کی. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے آپ کو. یہ ایک سوشل جو ہمارا ڈیلیما ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور ایکسیپٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا. کئی انسیڈنٹس کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہماری خواتین ہیں, وہ آگے بڑھ کے آئی ہیں, انہوں نے لڑکوں سے زیادہ پرفارم کیا ہے. اگر معاشرے کے اندر, اگر گھر کے اندر, فیملی کے اندر کوئی کرائسس ہے تو میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ لڑکیوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے, زیادہ اونیسٹی کے ساتھ کام کیا, زیادہ محنت کی ہے. تو اس کو صرف یہ ماننا کوئی مردانگی کی کمی نہیں ہے اس کے اندر. یہ آپ کہیں کہ جی عورت زیادہ پڑھ گئی ہے اس کو حق دے دیں گے, تو وہ یہ آپ کی یہ ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہے. جب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو لڑکی بھی اتنے پرفارم کرتی ہے. اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مور اور لیس جہاں پہ بھی آپ لے کے جائیں گے تو امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ابھی ہماری بہت امپروومنٹ ہوئی. چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے وہ ایک فیمیل ہے, ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا عورتوں کے. آپ کی وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ہوا.
تو یہ وہ کریکٹر ہیں جن کو اب کنٹریبیوٹ کرنا ہے. چیف جسٹس صاحبہ بہت کر رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ نے بھی کافی کام کیا ہے. اب اس کے اندر جو ایک انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, وہ میرے نزدیک اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب بس مجھے ایک سوال کا جواب دیں, پھر ہم کیحان کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم 2 کالمز کی بات کریں گے آج, بڑا ہی اہم پہلو ہے کیونکہ مجھے بہت ساری خواتین ایسی ملی ہیں جو صرف اس لڑائی اسی چیز کی ہے, حق مہر معجل اور حق مہر غیر معجل. اس پہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں آپ کو دیتے تو کیا لا اینڈ آرڈر کہتا ہے, ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ معجل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر آپ کو پرومپٹ ڈاور اور ڈیفر کہتے ہیں. پرومپٹ یہ ہے کہ فوری آپ کو پے کرنا ہے. ڈیفر یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیمانڈ کر دیا, یا اندے طلب بھی ہم اسے کہتے ہیں, طلب دے کر لیا تو آپ نے طلب کر, اب طلب کرے ننگے عورت کرے ذرا کوئی بولے, اب وہ طلب کرے تو وہ پھر اسی ٹائم پہلے تو طلاق لینا یا اس کے اپنے گھر میں جھگڑا ہو. دیکھیے وہ چیز ایک ہے, لیکن ہم پھر ابا جی بھی آ جائیں گے, اماں جی بھی آ جائیں گے. ایز اے نیشن ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے کہ عورت کو کوئی پرسنل اس کا بینک بیلنس ہو, اس کی پرسنل کیپیسٹی ہو, وہ کوئی خود کر سکے. ہم دبا کے اس کو چاہتے ہیں ساتھ رہے, بالکل آزاد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے گی. حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے میرے نزدیک. اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اچھا بچیوں کو بتاتے ہیں, دیکھیں وفا ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن رائٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. ہمیں یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ کوئی ہو گئی ایجوکیشن تو چلو ہم دے دیتے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھا دیتے ہیں, لیکن وہ صرف کتابی حد تک ہوتی ہے. شعوری طور پر یہ بتانا کہ آپ لڑکے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مرد ہے تو رائٹ کے لیے کھڑا ہو جائے, وہ معاشرے کے ساتھ لڑے, تو عورت کے لیے اگر وہ کہے تو کہتے ہیں بھائی آپ اپنا گھر خراب کر رہی ہیں. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے یہ آرگیو کرتے سنے ہیں کہ بھائی نہیں, آپ ادھر دب جائیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں, آپ ادھر دباؤ سے اپنا معاملہ کروا لیں, آپ کا ٹائم آئے گا جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں. پھر کر کے رہے آپ, ایک عورت کے اوپر جب ظلم ہوا ہے, اب وہ ساس بہو والا چکر ہو گیا. جب وہ بہو ہے تو وہ برداشت کرے گی, جب ساس ہے تو جو آپ نے انپٹ دی ہے اس معاشرے نے وہ اس کا کیتھارسس کرے گی اپنی بہو کے ساتھ. تو آپ اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے جا رہے ہیں. جب آپ اس سرکل کو توڑیں گے کہ نہیں بیٹا آپ کے حقوق ہیں, میں یہ نہیں کہتا سب لوگ اس طرح سے ہیں, کچھ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, شعور رکھتے ہیں, وہ اپنی فیملیز کے اندر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ایکسیپٹیبلٹی ہو, لڑکا لڑکی جو ہے وہ ایکول ہیں ان اے سینس, انلیس کہ اسلام کے اندر جو آپ کے شیئر رائٹس ہیں وہ ایک الگ بحث. لیکن آپ یہ کہیں جو اسلام میں دیے وہ بھی نہیں دینا آپ کو, تو وہ پھر ایک سمجھ سے بالا تر چیز ہے. جی آپ اس کالمز کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ایکٹ ہوگا پھر؟ دیکھیں میرے نزدیک جو آپ نے بات کی ہے کالم, اگر آپ نے لکھا ہے کہ یہ غیر معجل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موقع پہ ادا نہیں کیا گیا, اور معجل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موقع پہ ادا کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی نکاح جب ہوا تو اسی ٹائم. اب یہ اس کے اندر ایک لمبی بحث ہے. مثال کے طور پہ جو حق مہر ہے وہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں تو پیسے ہو سکتے ہیں کہ فوراً ادا کر دیے گئے, وہ کوئی گاڑی ہو سکتی ہے جو ابھی ڈیلیور کرنی ہے, وہ کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے جو کہ بعد میں آپ کو آنی ہے. لیکن لا یہ کہہ رہے ہیں دا مومنٹ یو رائٹ کہ یہ معجل ہیں تو وہ آپ کو ٹرانسفر ہو گئی. کاغذی کاروائی بعد میں ہوتی رہے گی, وہ ایل ڈی اے میں ہے, وہ ڈی ایچ اے میں ہے, وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ہے, وہ کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے, اس چیز سے بالا تر ہو کے وہ پراپرٹی کی اونرشپ اب آپ کے پاس ہے. گاڑی ہے اسی طرح سے, وہ بھی اگر ڈاکومنٹ میں ٹرانسفر ہونی ہے وہ ایک الگ شے ہے, لیکن آپ کو فوری طور پہ وہ ٹرانسفر ہو گیا, آپ اس کی مالکہ بن گئے. اب آپ پھر وہی آگے, اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اب امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہے تو آپ نے کورٹ میں جانا ہے. وہ کلچر ہمارا بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ظاہر ہے میں بری ذمہ نہیں کرتا اپنے آپ کو یا اپنی کمیونٹی کو, ہم بھی پارٹ اینڈ پارسل ہیں, لیکن کورٹس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ایک جو فیملی جج ہے, ہم نے کورٹ سے الگ کر دی, سول کورٹ سے الگ کر دیا کہ فیملی کورٹ الگ بیٹھے گی تو رش کم ہوگا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی پوٹینسی بہت زیادہ ہے, اور اس کے اندر بھی کیسز چل رہے ہیں, 150 200 300 کیس لگا ہوا ہے, تو وہ چل رہے ہیں. تو وہ پھر وہی بات آئے گی کہ آپ نے اگر جوڈیشل سسٹم اپنا امپروو کرنا ہے, اور اس کے اندر آربیٹریشنز کے معاملات ہیں, اپنے اپنے ویوز ہیں, وہ سطحی طور پہ آربیٹریشن کی لیول پہ معاملات ختم ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اگر جوڈیشری کی طرف جانے, قانون نے تو آپ کو رائٹ دے دیا, لیکن آپ کو اس کے اگر ثمرات نہیں ملتے تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ کیوں نہیں مل رہا, ہمیں کیا فائدہ, کاغذ میں لکھ دیا تو مجھے تو نہیں مل رہی ہے گاڑی, یا یہ گھر لکھا تھا, میری تو پروٹیکشن تھی تو وہ نہیں مل رہی مجھے, تو اب میں کیا کروں, اس کو کاغذ کو لے کے میں لے رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ حق مہر کے اندر یہ شے ملی تھی, یہ چیز ملی تھی, نہیں ملی. تو اس کے لیے آپ کو یہ میکانزم امپروو کرنا پڑے گا. جوڈیشری کا لائرز بھی اس کے اندر جو ہے ایکلی رسپانسبل ہیں, ان کو بھی اپنا حق ادا کرنا چاہیے. ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ایک ڈپرائیوڈ طبقہ ہے عورتوں کا, ان کو زیادہ پروٹیکشن دیں.
अनफॉर्चुनेटली थाने लेवल पे कल्चर ये है कि आपका कोई ताल्लुक है, आपका कोई वास्ता है, तो वहाँ पे आपकी दादरसी होगी। आपका कोई जानने वाला नहीं है तो वो तो थाने के अंदर आपको एसएचओ नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसा। आप जाके बैठे रहे हो कि जी आ रहे हैं। और उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 24-24 घंटे एसएचओ की जो है वो ड्यूटीज़ हैं, उनका पता कोई नहीं चलता। वो थाने के अंदर ही बेचारे सोते हैं, उधर ही अपना टाइम गुजारते हैं, उनका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं। फिर ये है कि उनके ऊपर ऑफिशल्स के प्रेशर्स, फिर उनके प्रोटोकॉल्स। तो सिस्टम को आप बेहतर नहीं करेंगे तो उसके अंदर औरत क्या तो मर्द क्या तो बच्चे क्या, तो जो ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं बच्चे औरतें, तो फिर वो ज़्यादा पिसते हैं। अलमिया तो यही है ना कि जो भी बंदा पीछे से प्रेशर सहता आ रहा है ना, वो प्रेशर आगे कन्वर्ट कर देता है। मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ बात ये है कि जो औरत बेचारी घर से पिसी हुई है, जो मरी पड़ी है, जो कहती है कि भाई मेरे से अभी फ़िलहाल मैं खुद मेंटली बहुत इल हूँ, मैं नहीं इस चीज़ों में जाती, उनको जब थाना कचहरियाँ सिस्टम में जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पर उसे ना वकील सही मिलता है, ना उसे पुलिस डिपार्टमेंट सही से कबूल करता है, ना वो उसे वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट दे के अंदर बैठाता है। मेरे साथ खुद एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं खुद से गई थी एक एफआईआर के सिलसिले में। वो एक खातून की एफआईआर थी, तो वहाँ जाके मैं 2-3 दफ़ा पहले गई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी एफआईआर नहीं हो सकती है, तो घर का मसला है ना, आपस में मसला मियाँ बीवी का खुद ही सही हो जाएगा। अब जब मैं दोबारा गई, क्योंकि आपने भी बात की मैडम मरियम नवाज़ की, तो उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया चीज़ों को। तो मैं वहाँ गई तो मैंने कहा कि मैम ने मुझे भेजा है थ्रू वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर। तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ा अजीब सा हुआ, हाँ जी हुण ते मरियम नवाज साहिबा आ गई ने, हुण ताड़ी कोई रिक्वेस्ट सुनी जा सकती है, सुनाओ तुसी की गल है ताड़ी। फिर उन्होंने हमारी बात सुनी। अच्छा किहान, आप मुझे एक बात बताएं, आप रोज़ाना डेली बेसिस पे इतना बेशुमार केसेस देखती हैं और वो ख़वातीन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग हैं, बाप हो गया, बाप ने विरासत नहीं दी, भाई हो गया, भाई ने कब्ज़ा कर लिया माँ बाप की विरासत के ऊपर, शौहर हो गया, ये वही रिश्ते हैं जो हमारा शेल्टर है, हम ख़वातीन का शेल्टर है। हम समझते हैं जनाब जी आंखें बंद करके कि हम इनके साथ पूरी ज़िंदगी इस तरह चलना चाहते हैं, मगर यही लोग जब आपकी हक तलफी करते हैं तो एक तो वो दिमागी आर्जे में तो खातून होती है, कानूनी तौर पर उनको सही रिकमेंडेशन नहीं मिलती, कानूनी तौर पर उनको सही मशवरा नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप क्या रिकमेंड करोगे? बेसिकली ना मशवरा वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नहीं देते। और वो आपको क्या पता कि आप जिस लॉयर को अपॉइंट कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो सही मशवरा दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने ना अदारे बनाए हुए हैं, जैसे कि हमारा ये पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अथॉरिटी है। इधर आप कोई भी फ्री लीगल एड ले सकते हैं, आप फ्री एडवाइस ले सकते हैं लीगल, जाकर आप उनसे पूछें, वो आपको सही लीगल एडवाइस देंगे कि क्या आपके लिए क्या है क्या नहीं है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती लॉयर, तो वो लॉयर भी प्रोवाइड आपको करते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जो मैं कहती हूँ कि ये, और ये मौजूद था, ये बहुत सालों से मौजूद है। नहीं, मगर इतना एक्टिवली ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था। ये पहले जो था ना, ये था शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन राइट्स क्राइसिस सेंटर फॉर वुमेन, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस सेंटर फॉर वुमेन था। उसके बाद ये पंजाब गवर्नमेंट ने अब इनको पंजाब प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंडर डाल दिया है। पर ये वो तब भी दे रहा था लीगल एड, पर इसकी अवेयरनेस नहीं है ना, अवाम को नहीं पता इसके बारे में। तो अवाम को नहीं पता तो वो नहीं आती है, उनको ये नॉलेज नहीं है कि वहाँ से मुझे लीगल एडवाइस मिल जाएगी प्रॉपर, और अगर मैं नहीं लॉयर अफोर्ड कर सकती तो मुझे वो लीगल एड भी देंगे, फ्री देंगे। दूसरा मेरा मशवरा है, आप फ़ौरन जाके किसी एक वकील को ना हायर करें, 2-3 वकीलों से राय पूछें और फिर अपना खुद एनालिसिस करें और फिर एक वकील अपॉइंट किया करें कि जिससे पता लगे फिर आपको कि ये मुझे लगता है ये ठीक है। अच्छा, एक कहावत है कि हाँ वकला के बारे में ही कि वकील हमेशा मुंडे ही देते हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके घर बेटा ही पैदा हो। जी, मैं अर्ज करूं, देखिए हर सोसाइटी के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर अच्छे और बुरे वो हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं प्रोटेक्शन अपने लोगों को फेवर कर रहा हूँ। मेजॉरिटी आपको लॉयर अच्छे मिलेंगी, लेकिन फिर उसके अंदर वही बात है कि आप किस तरफ गए हैं। और फिर जैसे मेरी कुलीग ने भी कहा कि आप 3-4 जगह पे ओपिनियन लें, इस जगह पे भी आपको अपनी एजुकेट करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कौन से स्पेशलिस्ट हैं, किसके पास आप जा रहे हैं, वो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, पूछते हैं, तो फिर आपको तसल्ली होती है कि मामला आगे चलेगा। फिर दूसरी बात ये है कि प्रोसीजर को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, हालांकि फैमिली लॉ के अंदर काफ़ी जो है वो चीज़ें बेहतर की गई, उसके अंदर जो है वो
قانون شہادت کو ہٹا دیا گیا, اس کو سہل کیا گیا. لیکن ایک چیز جو ہے نا اس نے بہت تنگ کیا, وہ پیڈنسی ہے, وہ ڈیلے ہے, کہ آپ کا کیس جو ہے وہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ آپ باقی کام آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں. اگر کسی کا کوئی آ گیا پراپرٹی کا مسئلہ تو ایک بندہ گاؤں کے اندر مختص ہو جاتا ہے کہ بھائی بس آپ نے اب یہی کام کرنے ہیں, آپ نے لائرز کو ملنا ہے, کورٹس میں جانا ہے, اپنی شہادتیں مکمل کرنی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو آپ نے کسی طرح سے بہتری کی طرف لانا ہے. پھر آپ کا سوال جو ہے کہ لائرز جو ہے وہ میجورٹی بہتر ہیں, آپ کو اس طرح کے بھی لائر ملیں گے. میں نے ابھی جو ہے وہ اسد منظور بٹ صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہائی کورٹ ہیں, تو وہ میں نے ان کے فری لوگوں کے کیس کرتے ہوئے دیکھے ہیں. اور ایسا نہیں کہ کوئی جاننے والا آ گیا ہے, کوئی آیا انہوں نے کہا جی میں پیسے نہیں دے سکتا, انہوں نے کہا جی میں کر دیتا ہوں. تو اس طرح کے بھی آپ کو لوئر ملتے ہیں. ہم لوگ بھی پرو بونو کر رہے ہوتے ہیں کیسز, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے. پلس آپ کو خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں نے وہ پریکاشنری میئرز لیے بیفور اپوائنٹنگ اے لائر. میں نے 2 3 4 جگہ سے پوچھا ہے کہ میں نے جاتے سارے کر لیا, تو وہ پھر جب آپ وہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ شاید کسی اس جگہ چلے جائیں. لیکن میجر جو کالز ہے وہ آپ کی ڈیلے کی ہے. اگر میں جھوٹا کیس فائل کرتا ہوں 5 دن بعد اس کا فیصلہ آ جاتا ہے, میرے پاس کوئی نہیں آئے گا. اس کا فیصلہ آتا ہے 10 سال بعد, وہ کلائنٹ ہی بھول گیا ہوتا ہے میں نے کیس کون سا کیا تھا, بھائی اس کا مقدمہ تھا کیا. وہ رزلٹ جب نکلے گا تو اچھے لائرز اور ایک ٹینڈنسی سیٹ ہوگی کہ کیس آپ کا انیشل سٹیج کے اوپر ہی لائر منع کریں گے کہ بھائی یہ کیس نہ کرے. ہمارے یہاں پہ فریولس لٹیگیشن بہت زیادہ ہے, اور پھر عورت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں سے پوچھتی ہے, اپنے قریبی جو لوگ ہیں اس کا اپنا اوپینین نہیں ہوتا, گھر سے شروع کرتی ہے سب سے پہلے مشورہ کرنا کہ وہ پھر ہمسائی نے بتا دیا تھا, وہ وکیل. تو یہ اب یہ بھی تو دیکھیں مطلب اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ شاید ہم وکلا جو بھی ہیں یہ ایسے میسیجز تھرو ایسے پلیٹ فارمز کنوے کریں جس سے خواتین کو پتا ہو کہ ہم نے سیدھا ڈائریکٹ جو ہے نا اس وکیل کے پاس جانا, کیونکہ اب بہت ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ظاہر ہے ایک بندہ اپنا ایک روزگار چلا رہا ہے. گورنمنٹ سطح کے اوپر اس کی ایجوکیشن, اس کے انسٹیٹیوشن جیسے آپ نے کہا وومن پروٹیکشن ہے, لیکن اس کو ابھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدشہ رہتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کیسے ہوں گے, سرکاری کھاتا ہے جیسے سرکاری ہسپتالوں کے یا سرکاری اسکولوں کے حالات ہیں وہاں پہ اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو گائیڈ کرنا چاہیے فار دا سلیکشن آف دا لائر. اس کے بعد ان کی اسپیشلٹی کے متعلق پھر میں نے کہا ہے کہ عورتیں کیونکہ زیادہ پسی ہوئی ہیں اور پھر وہ زیادہ ہی پس جاتی ہیں, وجہ یہ ہے کہ ڈیلے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ جو مقدمے کی بات کر رہی ہیں یہ آپ نے کہا ہے کہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, تو بینکنگ کورٹ سے اندر وہ ڈگری لے کے آ رہے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اس بینکنگ کورٹ کی بھی انکوائری ہو جانی چاہیے کہ بھائی آپ کو جب یہ آپ کے نالج میں بات آ گئی اور آپ کو بتا دیا گیا تو آپ نے ڈگری کیسے پاس کی. وہ بہرحال اس کو سیٹ اسائڈ ہونا چاہیے. اوپر والے لیول پہ مقدمات آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں گے تو لڑنے پڑتے ہیں. بالکل اس کے سسٹم یہ بہتر ہے ان کا کہ وہ پھر ایک مزہ چکھاتے ہیں کہ بھائی آپ نے مقدمہ لڑا تھا, جھوٹا لڑا تھا, اب آپ کو کوسٹ پڑے گی, اب آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اتنی ہیوی کوسٹ پڑتی ہیں کہ ادھر بندے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی جھوٹا مقدمہ کرنا ہے. یہ نظام بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ ایکٹ بھی ایک ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایکٹ نکالا ہے کہ جو جعلی مقدمات کرے گا یا جعلی کوئی پروپیگنڈا کرے گا تو اس کے اگینسٹ بھی فوراً کارروائی کی جائے. نہیں میں یہ بتا دوں, دیکھیں ادھر میری بڑا کلیئر تھاٹ ہے, آپ پلندے اکٹھے کرتے جائیں لاس کے, آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں, اس کی تکمیل کے لیے آپ انفراسٹرکچر نہ بنائیں. آپ سول کورٹ کا حال دیکھ لیں لاہور کے اندر جا کے, آپ سیشنز کورٹ کا دیکھ لیں, لائرز بھی ایکولی رسپانسبل ہے میں کہتا ہوں. بٹ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر آپ اس طرح کا انفراسٹرکچر دے دیں جس کے اندر کوئی پارکنگ کی فیسلٹی ہے, ادھر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ واپس آتے ہوئے نارمل نہیں ہوتا. بالکل ایسے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کی سطح پہ ہونے ہیں. میں دیکھیں میں ایز اے لائر کوئی غلط کام کرتا ہوں, کریں ایکشن. آپ کا سسٹم کہاں ہے بھائی, میں طریق لے کے چلا گیا, وہ نہیں, لوگ ڈرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں لائر اپنی گڈی پیچھے کر لو. دیکھیں نہیں بات یہ نہیں ہے لائر ڈرتے نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے وہ کرواتی ہے. ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ جہاں پہ سسٹم مجھے ریزسٹ کرے تو وہ کرے. میں اگر غلط کام کرتا ہوں تو نظام آ کے مجھے سٹاپ کرے. آپ کو نظام کو بہتر بنانا ہے, اس کے اندر ایکولی لائر بھی رسپانسبل ہیں, عام شہری بھی ہیں, جو ہمارے آنریبل ججز ہیں ان کا بھی ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنا کنٹریبیوٹ کریں. اور گورنمنٹ کی سپورٹ گورنمنٹ آپ کی نہیں چاہتی, گورنمنٹ آپ کی یہ چاہتی نہیں ہے, ان کے پچھلے درجے میں ہے کہ یہ کوئی کورٹس کا کوئی ایسی چیز ہے, جب کوئی ان کو واسطہ پڑتا ہے
وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. گورنمنٹ میں آ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا انوائرمنٹ, آپ کی اسپیڈی ٹرائل جو ہے اور اس کے اندر اکوپمنٹ اور ساری چیزوں کو بہتر کریں گے تب آئے گا. ڈیلے آپ دیکھیں اتنی زیادہ فائلنگ ہے کیسز کی روز کی بنیاد کے اوپر, اور ہلہ شیری ہے کہ پتہ ہے میں نے 10 مقدمات آپ کے اوپر جھوٹے کر دوں, میرے اوپر کوئی فائن نہیں ہو سکتا, میں نکل جاؤں گا. اس کے اوپر 15 سال لگنے ہیں. جس کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہے وہ بیچارہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مقدمہ واپس لے لیں. اگر مجھے سسٹم سپورٹ کرتا کہ میں اگر جھوٹا مقدمہ کر رہا ہوں اور میرے اوپر فائن پڑ رہا ہے یا مجھے کوئی سزا کا خدشہ ہے تو میں کیسے کروں گا؟ ہاں بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اچھا کیحان, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو لا ہے کہ اگر آپ کو شرعی حق نہیں مل رہا قانون کے مطابق تو اس کی امپلیمنٹیشن کتنے عرصے میں ہو جانی چاہیے؟ مطلب ہم یہاں تو میں نے دیکھا سال ہر سال چل رہے ہوتے سسٹم, مگر اصولی طور پہ اگر کوئی مطلب لائر ہو جسے پتا ہو ہر چیز کا تو کتنی دیر میں یہ امپلیمنٹیشن ہو جانی چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ لائر کو پتہ بھی ہو نا, جب کنٹیسٹڈ میٹر آتے ہیں نا تو آپ کو دوسرا لائر بڑا تنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح کیا کہتے ہیں یہ لے کے جا رہا ہوتا ہے, ڈیٹس لے کے جا رہا ہوتا ہے. بالکل پھنسا رہے. جوڈیشری میں ججز پریزنٹ نہیں ہوں گے, نمبر آف ججز بڑے کم انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور ان پہ اتنا زیادہ برڈن ڈالا ہوا ہے انہوں نے. 300 کیس ہوتا ہے پر ڈے, کم ججز ہیں. وہ کس طرح 300 ایک نارمل پرسن کس طرح 300 کیس کو روزانہ دیکھ سکتا ہے اور اس پہ کارروائی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد وکیل آپ کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹیکٹک ہی یہ ہے کہ ڈیلے کرنا ہے یہ میٹر. تو آپ یہ سمجھ لیں 3 یا 4 سال تو لگ جاتے ہیں اس عورت کو اپنے لینے کے لیے. بالکل مل جاتا ہے, میں یہ نہیں کہتی. اللہ کا بہت شکر ہے ہمارا لا بہت اچھا ہے. ہم نے بڑا اچھا لا کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی بڑی اچھی ہے اور ہم ایگزیکیوٹ بھی کروا لیتے ہیں. بٹ ٹائم ہمارے یہاں جب مین پرابلم ہے نا, ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. بالکل ایسا, ایونچولی اس عورت کو مل جائے گا, پر کون اسٹرگل کرے گی 5 سال؟ مجھے بتائیں. بالکل ایسا 5 سال کون عدالتوں میں جاتی رہے گی. اس کی آگے فردر لائف اس کی کوئی نہیں ہے, وہ شادی نہیں کر پائے گی, وہ کچھ اور کام نہیں کر سکتی, بچے جوان ہو جاتے ہیں مینٹیننس میں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو یہ پرابلمس جو ہیں نا یہ ان کو ٹائم, اچھا ٹائم کے لیے انہوں نے بہت اسکروٹنی کی, انہوں نے امینڈمنٹس کی جی 90 ڈیز کے اندر کیس ختم ہونے چاہیے یہ وہ, پر وہ نہیں ہوتے ہیں. آپ کے لائرز ہی, سوری ٹو سے میں لائر ہوں, بٹ لائرز ہی آپ کے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں میٹر. بالکل نہیں, یہ سارے معاملات تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کیحان, اگر کیحان کو ایک موقع دیا جائے کہ کوئی ایسا لا بنائے خواتین کو دیکھ کے, بس ساری باتیں چھوڑ دی جائے, خواتین کو یہ خاص طور پہ ان 2 کالمز کو لے کر کیحان کو کہا جائے کہ آپ نے ایک ایسا لا بنانا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کیسز جو ہے نا اس معاملے سے حل ہو جائیں گے, تو کیا لا ہوگا؟ آپ ٹائم چھوٹا کر دیں, آربیٹریشن کوئی بنا لیں اور جو جس میں ٹائم بہت چھوٹا سا ہو, 2-3 منتھس کا ہو, جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے. اچھا بٹ صاحب, آپ کون سا لا کہیں گے کہ خواتین کے صرف اس اسپیسیفک کیس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کوئی ایسا قانون آنا چاہیے کہ جس سے ہماری چیزیں آسان ہو جائیں, خواتین کی زندگی آسان ہو جائے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے بات کر دی کہ آربیٹریشن جو ہے وہ ثالثی, یعنی آپ کی جو یونین کونسل کی سطح پہ ہے وہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے. یہ اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے. ہماری آنریبل ہائی کورٹ کے ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب آنریبل سپریم کورٹ میں ہیں, انہوں نے ایک بڑی ریسنٹ ججمنٹ دی, اس کے اندر الیبوریٹ انہوں نے کیا. اسی طرح سے جواد حسن صاحب, شاہد کریم صاحب, یہ آنریبل ججز ہمارے ان کی ٹینڈنسی ہے اور یہ رائٹلی سو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آربیٹریشن باقی مقدمات کے اندر, کمرشل کے اندر بھی, اور اس کے اندر تو ویسے ہی لا میں موجود ہیں کہ آپ کا یونین کونسل کی سطح کے اوپر آپ کا معاملات ہونے چاہیے. لیکن پھر وہی کہ وہ گورنمنٹ نے اس کو فیول کرنا ہے, اس کو جو ہے افیکٹو بنانا ہے, فعال بنانا ہے. ادھر وہ اس طرح سے لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. عورتیں پھر آ جاتی ہیں کورٹس کے اندر, کورٹس کے اندر پھر ڈیلے ہے. اور سیکنڈلی جب کورٹ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آپ ٹھیک ہیں اور میں غلط ہوں تو پھر کوس پڑے. بالکل. ابھی ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے وٹنس آ رہے ہیں پنڈی سے, اسلام آباد سے, کوئی آؤٹ آف سٹی سے آ رہے ہیں, وہ ڈیٹس پہ ڈیٹ پڑ رہی ہیں, 5-7 ڈیٹ تو عام ایک روٹین کی بات. پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے جو لائرز ہیں وہ بھی وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں. بلکہ میرے پاس کوئی کلائنٹ آ گیا تو میں نے اس کو کہنا جی 2 سال تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن اگر مجھے سسٹم کے اندر اس طرح کی نظیر نہ ملے کہ بھائی 2 سال نہیں ہو سکے گا, مجھے وہ بات نہیں کہنی جو میں ڈیلیور نہیں کر سکتا, مجھے سسٹم اس طرح سے سٹاپ کرتا ہے تو میں وہ بات نہیں کروں گا. تو مجھے سٹاپ کرنا ہے سسٹم نے جو آپ کے لاز پلس اس کا جو ہے فعال بنانے کا اور اس کی امپلیمنٹیشن.
لا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لاز تو 3 مہینے کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر فیملی سوٹ لا کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹیننسی لا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو قانون کے اندر آپ لکھ دیں اور پریکٹیکلی وہ پاسبل نہ ہو تو اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ جیسے کہہ رہی ہیں میری کولیگ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک آنریبل جج کے پاس جو سول کورٹ کے اندر ہے، ایک سول جج ہیں یا فیملی جج ہیں، ان کے پاس آپ نے 300 کی لسٹ پکڑا دی ایک کیس کی کہ جی آپ اس کو نپٹائیں دن کے اندر، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو وہ یہ اندر سے سوچتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ تو انصاف کرو، بالکل پھر یہ کہ وہ چڑھائی والی وکالت، پھر وہ کئی مسائل ہیں، وہ تو ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ تو بڑی ایک ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر بیچارے وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس سطح کے اوپر گورنمنٹ لاز بنائے اور اس کو پورا واچ کریں، اس کو دیکھیں کہ بھائی یہ ہم نے لا بنایا تھا یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو بس جیسے دوسرے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی حالت ہے اس طرح سے جوڈیشری کو نہیں دیکھنا چاہیے، جوڈیشری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ساری سوسائٹی کا جو آپ کا نزلہ ہے وہ آ کے کورٹس میں آنے، کورٹس کو تو زیادہ اکوپ ہونا چاہیے، تھانے کچہری میں آنے، وہاں پہ ان کو یہ سہولت میسر ہونی چاہیے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں، لاز آپ بناتے جائیں گے، لاز تو آلریڈی کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ بالکل ایسے. اچھا پر صاحب آج کیونکہ ٹاپک ہمارا ایسا ہے، وہ کون سی ایسے اہم پوائنٹس ہیں جب ہم نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو نکاح نامے کو فل کرنے میں ہم کون سی ایسی اہم غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے بعد میں لڑکیاں جو ہے نا اس پریشانی سے گزرتی رہتی ہیں؟ نکاح فارم فل کرنے کے لیے تجاویز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ حق میں عورت کا رائٹ ہے، اسلام بھی دے رہا ہے، لا بھی دے رہا ہے، اس کے اندر ان کو ایگزیکٹلی پوچھنا چاہیے لڑکی سے کہ آپ کو کیا ہونا، انفارچونیٹلی لڑکی سے نہیں کنسلٹ کیا جاتا، چلے شادی مرضی کی نہ ہونا وہ تو ایک الگ بحث ہے، وہ سوشل ہے، قانونی اگر نکاح نامے کی حد تک آپ رہیں تو اس کالم کے اندر اس کی مرضی کے مطابق حق مہر کے لیے فائٹ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ اس کا. دوسرا یہ ہے کہ جو ایک سوشل رویہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو 2 لاکھ روپے اگر مل گیا حق مہر تو وہ اگلے دن ہی جاتے سار آپ سے لے لیا جائے گا، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا ایک معاشرتی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے ٹکس لگے ہوتے ہیں. میں نے اکثر نکاح نامے دیکھے یہ صفحہ پڑھا ہوا نا، یہ بڑے بڑے مولانا صاحب یہاں سے یوں 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 لائنیں مار دیتے ہیں، یہ کیا چکر ہے اور یہ وہ چیزیں پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ باپ وہ جو باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے، وہ جو بھائی اپنی بیٹی رخصت کر رہا ہے وہاں سے، وہ اس چیز کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف لائنیں مارنے کے لیے تھے؟ نہیں دیکھیں کچھ تو ریلیونٹ ہوتے ہیں وہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی لائرز کو کنسلٹ کرنا چاہیے بیفور دا میرج، یعنی نکاح نامہ بھی لائر سے فل کروانا چاہیے؟ نہیں فل نہ بھی کروائیں لیکن کنسلٹ کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ جی ہم یہ چیز لکھوا رہے ہیں، یہ کہاں پہ ایک کالم ہوتا ہے خاص شرط کا کہ آپ نے کوئی خاص شرط رکھی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو عورت اگر خدا نخواستہ اگر نہیں چل رہی شادی تو خلا لینے جاتی ہے تو اس کو رائٹ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو تفویض کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیورس لے سکتی ہے. تو یہ چیزیں عورت کو بتا کے، اور یہ کالج لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ یہ آگاہی ملنی چاہیے، جو لا پڑھتے ہیں انہیں کو یہ پتا ہوتا ہے، جو عورتیں ان کو نہیں پتا ہوتا، بعد کے اندر مسائل. پھر یہ کہ نان نفقہ آپ کا کتنا ڈیسائیڈ ہے، وہ رائٹ ہے آپ کا. ہمارے کیونکہ یہ نئی سوچ پروان چلی کہ بھائی آپ خرچہ مانگیں گی سارا کچھ آپ کا تو ہے اس طرح، وہ ٹھیک ہے بات، لیکن پھر بھی ایک سیکیورٹی ہونا وہ بہت ضروری ہے. پہلے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے، اسلام کے اندر بھی یہ جہیز کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکے کی طرف سے غالباً جاتا تھا. تو اب یہ جو ہے وہ چیزیں انفارچونیٹلی نہیں آ رہی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو وہ نہیں ہوتا. تو جو میری یہ کالمز کے متعلق یہ ہے کہ اس کے اندر حق مہر کا، خاص شرط کا، اگر اس کو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہ چیزیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پورا ان کو بتا کے کرنا چاہیے. اس کو آخری آواز لڑکی کو سنائی دیتی ہے کہ جی آپ کو قبول ہے تو بس وہ کہتے ہیں جی قبول ہے. اس کے علاوہ یہ نئی رویے ہونے چاہیے، اس سے سیریس میٹر، اور اس کی وجہ سے پھر آگے بچے سفر کرتے ہیں، پھر دوسرے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ نکاح جو ہے وہ غالباً کسی پروونس کے اندر آیا بھی ہے کہ ان کا ایک میڈیکل ٹیسٹ بھی لڑکے کا یا لڑکی کا وہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. میرا حال ہے KPK کے اندر شاید یہ آگے ہے، اس کو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے بھی کافی بچیاں جو ہے ان کی پرابلمز بعد میں آتی ہیں. حادثہ تو کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بعد میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ کو ایک کنسیلمنٹ آف فیکٹ کے ذریعے کیا جائے تو اس کے لیے ایک ملال رہتا ہے، اور اس کے اندر قانونی پروٹیکشن میں سمجھتا ہونی چاہیے. بالکل. اچھا کیحان مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کہ ایک کالم میں نا ایک جگہ ہوتی ہے جس میں خاتون بھی
तलाक दे सकती है। जी, और उस पर भी एक क्रॉस लगा होता है। वो मौलवी साहब ना पेरेंट्स से पूछते हैं ना उस लड़की से पूछते हैं, वो मौलवी साहब खुद ही क्रॉस कर देते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, लॉ क्या कहता है? वो कॉलम आपका ना 18 होता है, उसमें ये है कि मर्द जो है ना वो अपना हक तलाक का औरत को दे देता है। अच्छा, वो अगर जाकर औरत केस करके कहती है कि मैं ये अपना एक्सरसाइज करना चाहती हूँ हक, तो वो ऐसा होगा जैसे कि हस्बैंड प्रोनाउंस कर रहा है। अच्छा, डिसोल्यूशन तो ऑफ उस- मैरिज अच्छा, की डिग्री मिलेगी, हाँ, हाँ। और वो 3 नोटिस करके उसको तलाकनामा मिलेगा, उसे खुला नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है और ये हमारे यहाँ कोर्ट्स में भी हो जाती है। अच्छा नहीं, अच्छा उस सूरत में हक महर का क्या जी बनेगा? मुकम्मल मिले। फिर तो हक मिलना चाहिए उसको, डेफर्ड मिलेगा। यानी अगर किसी मर्द ने उसको हक में दे दिया कि तलाक आप का तलाक हक दे दिया दिया, हुआ है, तो उसके बाद फिर वो जो हक महर है वो वो उसका, उससे नहीं ले सकते आप। अगर खुला लेगी तो फिर उसको रिटर्न खुला करना लेने पड़ता पे है। है। हाँ सही, ये बहुत बड़ी और अहम बात है कि आज का ये पॉइंट बहुत अहम है कि जिन खवातीन को, और ये मौलवी साहब जो हैं, जितने भी मौलवी हजरात हैं, ये क्यों काट देते हैं? देखिए एक तो ये है कि अनअवेयर होना, पार्टीज अगर कहें तो इसके अंदर मैं मौलवी हजरात से ज्यादा जो पार्टीज हैं उनको भी मैं ब्लेम करूंगा कि आप एक देखिए आम एक शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप बड़ी उसके लिए देखते हैं कपड़ा कैसे है, ये क्या चीज़ है, आप तो इसको आपने एक कैजुअल एटीट्यूड है वो खत्म होना चाहिए। जो पार्टीज कहती हैं कि जी ये तय हुआ है तो वो इलामा साहब या मौलवी साहब लिखेंगे, अगर आपने उनको कहा ही नहीं है तो वो अवेयरनेस की बात है। और इसके अगर हम अंदर- इसी खौफ में रहें कि अगर हम इनसे ये बात करेंगे तो ये शायद नाराज हो जाएं, पेरेंट्स इस खौफ में होते हैं, बारात वाले जो लड़कियों वाले होते हैं वो इस खौफ में होते हैं कि इस सिचुएशन में ये पता नहीं क्या करेंगे, ये यूं कर देंगे। ये जो खौफ है ना, ये खौफ, इस खौफ को हम कैसे खत्म करेंगे? देखिए ये तो फिर कानूनी नहीं है, ये सोशल एक इशू है। उसके अंदर जाहिर है जब पार्टीज जा रही होती हैं शादी की तरफ, वो अपनी चीज़ें प्रायर डिसाइड करें कि इतना हक में हम देखें, हम दूध पिलाई की रस्म जो है बड़े शौक से कहते हैं जिसके पहले डिसाइड कर लें झगड़ा ना हो जाए। बिल्कुल। तो भाई निकाह का जो इस्लाम ने आपको कहा है उसके बारे में आपका कैजुअल एटीट्यूड है, वो कहते हैं जी ठीक है ये मसला ही कोई नहीं है। तो वो ये जो रवैयों की तब्दीली है, इससे मामला आपके बेहतर होंगे। कानून तो किसी न किसी सेंस में आपको मिल ही जाएगा। फिर वो एक लंबी बहस एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आ जाती है कि कोर्ट्स के अंदर नहीं है इतने ज़्यादा वसाइल, और वो हमारे जो इंटरनेशनल भी हमें मिसालें मिलती हैं उन्होंने डेटरेंस से ख़त्म किया है कि आपको एक खौफ रहता है कि मैं मुकदमा झूठा करूंगा या कॉन्टेस्ट करूंगा तो मेरी पकड़ हो जाएगी, इतना फाइन हो जाएगा। लोग दिवालिया हो जाते हैं अपनी कॉस्ट जो उनको कोर्ट डालती है कि आपने मुकदमा झूठा किया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके अंदर दोनों, एक आपके जो माशरती सतह पे है वो एजुकेशन अवेयरनेस और जो आपके रवैये हैं उसके अंदर तब्दीली आए, और सेकेंडली जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर आर्बिट्रेशन की तरफ आया जाए, कॉज की तरफ आया जाए कि आर्बिट्रेशन से आपके मामला हल हों। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो जुडिशरी है, मैं ये नहीं ब्लेम करता, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऑनरेबल जजेस हैं, बड़ा काम करते हैं, उन बेचारों की तो ज़िंदगी है। अगर हाई कोर्ट के अगर आप जज देख लें तो उस बेचारे की तो ज़िंदगी नहीं होती, वो तो आप सारा दिन उन्होंने काम करना है, किताबों में गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। बिल्कुल ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उनके ऊपर जो मर्जी कोई बात कर जाए, लॉयर से भी वो जो है वो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा बर्डन, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि जो इन्फ्लक्स है केसेस का वो इतना ज़्यादा है कि वो आप सोच नहीं सकते, और उसको कॉज के ज़रिए, आर्बिट्रेशन के ज़रिए, सालिसी के ज़रिए आप ख़त्म कर सकते हैं। जी बट साहब, हम ना वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लास्ट में एक मैसेज उन खवातीन के लिए दें जो फ़िलहाल इस ट्रॉमा में है कि हमने आगे कानून का सहारा लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि पीछे से तो वो परेशान है ही हैं, मगर आगे वो जब स्टेप ऑन करती हैं किसी भी उसके लिए फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, तो फ़ौरन से उनको इस तरह के लोग मिलते हैं कि वो घबरा जाती हैं। उनके लिए कोई मशवरा दें? देखिए बात यही है कि वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा। पहला नंबर ये है कि आपने अगर फैसला किया है कि मुकदमा करने का, तो उसके अंदर आप सिलेक्शन ऑफ लॉयर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो आप डिफरेंट ओपिनियन लेके फिर उस नतीजे पे पहुंचे कि आपको पता होगा। दूसरा ये है कि उसके अंदर आपने ये ज़हन में रखना है कि ये स्ट्रगल आपकी लंबी होती है, आप दरमियान में उसको बैकआउट नहीं कर सकते। केस आपका फैमिली कोर्ट से चलेगा, इट मे गो टू द सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक निज़ाम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक जो है वो एक टेम्परामेंट, एक उसके अंदर आपको एक स्टेमिना जो है रिक्वायर्ड होता है। तो पहले दिन नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर भी बड़ी मिसालें आपको इस तरह की मिलती हैं, यूके के अंदर भी मिलती हैं, लोगों ने स्ट्रगल किए हैं, सोसाइटीज़ फिर बदली हैं। तो हमें अपना अपना उसके अंदर हिस्सा डालना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकदमा लंबा है तो छोड़ दे, ना लड़ें, लेकिन अपने स्टेमिने को आप भरपूर करें।
चलिए किहान, आप मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं, अब आपने जिक्र भी किया कि वुमेन प्रोटेक्शन जो सेंटर है वो बहुत हेल्प कर रहा है, तो आप लास्ट में एक मैसेज कन्वे कर दें उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो चाहती हैं कि हमें हक मिले। मैं तो आपको सिंपली ये कहूँगी कि जब आप ये सोचने लगे ना कि मैंने हक लेना है, फिर आप डट जाएं, फिर आप अपना लेके ही रहें, मिडल में नहीं आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप लेंगी तो आपको देखते देखते बाकी औरतें भी लेंगी। मुझे बहुत, मैं ये देखती हूँ कि स्ट्रगल करना शुरू कर देती हैं और फिर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से दूसरे डिटर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको नहीं मिला तो मैं क्यों जाऊँ। फिर दूसरा क्या कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, आपको अथॉरिटी है उनकी, आप उधर उनके पास जाएं, आप लीगल एड लें, आप उनसे पता करें, और अगर टाइम लगता भी है केस में तो ज़रूर केस लड़ें और अपना लें, और सिलेक्शन ऑफ लॉयर ज़रूर अच्छी करें, मैं ये कहूँगी। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम था, क्योंकि अब हर घर का ये मसला हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि हम इन चीज़ों से दूर हैं या हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। हर घर में कहीं ना कहीं किसी तरीके से औरत सफ़र कर रही है। इस औरत के लिए आवाज़ उठाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम और आप मिलकर इनको सहारा दें। कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ इनके आंसू पोंछ दिया करें, ताकि ये समझे कि हमारे साथ कोई है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान स्पेशली, मैंने बहुत लॉयर्स के साथ बात की, मगर हमारा कानून हर जगह मौजूद है, हमारा कानून हर औरत के साथ है। मैंने ऐसी जगह पे ख़वातीन को देखा जो अब हमारी गवर्नर साहिबा हैं, और हिना परवेज़ भट्ट को ऐसी जगह, ऐसे घरों में ख़वातीन के लिए जाते हुए देखा कि एक दफ़ा बंदा सोचता है कि यार अब शायद ख़वातीन जो है ना वो अपना हक धड़ल्ले से लेंगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। ये उनके शौहर ने, और शौहर से बढ़कर अल्लाह पाक ने ये आपको दिया है, और इससे जो पीछे होगा ना तो समझे कि गलत हो जाएगा, आप दूसरों की हक तलफी करेंगे। इसके साथ ही मुझे सनागा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।